अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिल फ़ुरक़ान व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। मोमिनीन व मोमिनात सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर अब्बास अहले बैत सेंटर की जानिब से आज का ये प्रोग्राम कि जो शब कद्र में आपकी खिदमत में लाइव नशर किया जा रहा है। मोमिनीन, ये प्रोग्राम ज़्यादा तुलानी नहीं होगा क्योंकि आज इबादत की रात है, मग़फ़िरत की रात है, तौबा और इस्तिग़फ़ार की रात है। हम नहीं चाहेंगे कि आपका ज़्यादा वक्त लें। फ़कत चंद गुजारिशात जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है लैलतुल क़द्र के हवाले से। एक तो कुछ आमाल हैं कि जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे और कुछ मुख्तसरन इस रात की अहमियत के हवाले से, ताकि हमारी कोई बहन या भाई इस रात की अहमियत को दर्क करने से महरूम न रह जाए और इसके फ़यूज़ व बरक़ात से महरूम न रह जाए। आज की रात की जिसके बारे में कुरान हकीम के दो मुक़द्दस सूरतों में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ। सूरह मुबारक क़द्र में इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल क़द्र क्या है। गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक सवाल उठा रहा है कि तुम क्या जानो कि इस रात की अहमियत कितनी है, एक शब की अहमियत कितनी है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल क़द्र क्या है, इसकी अजमत क्या है, इसकी बुजुर्गी क्या है। एक और मकाम पर सूरह मुबारक दुखान में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान हकीम को एक बरकत वाली रात में नाजिल किया। अब जहाँ तक कुरान हकीम के नज़ूल का ताल्लुक़ है तो कुरान मजीद का नज़ूल दो तरीक़ों से हुआ। एक दफ़ा तो पूरे का पूरा कुरान बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक आज की शब में लैलतुल क़द्र में क़ल्ब मुक़द्दस से हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकमुश्त नाज़िल हुआ। गोया दफ़अतन नाज़िल हुआ। एक कुरान का नज़ूल वो है कि जो एक ही दफ़ा दफ़अतन नाज़िल हुआ, और एक कुरान हकीम का नज़ूल वो है कि जो तदरीजन नाज़िल हुआ। गोया एक दफ़ई नज़ूल है और एक तदरीजी नज़ूल है। दफ़ई नज़ूल वो कि जो हुज़ूर के क़ल्ब मुक़द्दस पर जिब्राइल अमीन कुरान हकीम का तोहफ़ा लेकर आए और हुज़ूर को कुरान हकीम की अमानत हुज़ूर के सुपुर्द की। इसी वजह से जिब्राइल को जिब्राइल अमीन कहते हैं, चूँकि वो अल्लाह का अमानतदार भी है। जो अमानत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्राइल अमीन को दी, यानी कुरान हकीम की अमानत, आयात की अमानत, वही की अमानत, जिब्राइल अमीन ने वो अमानत मिन्नो अन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल ऐसे ही हुज़ूर की खिदमत में वो पेश कर दी। ज़र्रा बराबर उसमें तगय्युर और तबद्दुल नहीं हुआ। इसीलिए जिब्राइल अमीन कुरान हकीम को दफ़अतन लेकर हुज़ूर के क़ल्ब मुक़द्दस पर आज की शब में कुरान हकीम को नाजिल किया। ये नज़ूल तो वो है कि जो दफ़ई है। एक नज़ूल वो जो तदरीजी है, जो आयात वक्तन फ़वक्तन हुज़ूर की 23 साल ज़िंदगी में नाजिल होती रही। चूँकि 40 साल की उम्र में हुज़ूर ने ऐलान नबूवत किया, 13 साल ज़िंदगी जो मक्का में थी और 10 साल मदीना का दौर, गोया 23 साल में पूरा कुरान हकीम दफ़अतन नाजिल एक दफ़ा हुआ लैलतुल क़द्र में, और तदरीजन 23 सालों में नाजिल होता रहा। हर आयत मौका की मुनासिबत से अपने अपने मकाम पर आई। कोई आयत मस्जिद में आई, कोई आयत घर में आई, कोई आयत मैदान में आई, कोई आयत अली इब्न अबी तालिब जब बिस्तर पैगम्बर पर थे तब आई, कोई आयत जब अली व बतूल ने रोटियां खैरात में दी तब आई, कोई आयत जब हुज़ूर ने अली इब्न अबी तालिब को अपने कांधे पर उठाया और अली इब्न अबी तालिब का तारुफ कराया, कोई आयत तब नाजिल हुई। गोया कुरान हकीम की मुख्तलिफ आयात मुख्तलिफ अवकात में नाजिल हुई। ये वो नज़ूल है जो तदरीजी नज़ूल है। 23 साल की मुद्दत में कुरान हकीम नाजिल हुआ। लेकिन एक दफ़ा कुरान हकीम आज की शब में लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ, जो कि खुद कुरान ये इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये एक रात 1000 महीने से बेहतर है। 1000 महीने से बेहतर है। गोया 1000 महीने की इबादत एक तरफ और इस एक शब की इबादत एक तरफ। और अगर 1000 महीने को आप काउंट करें और आप हिसाब करें कि कितना बनते हैं, तो 1000 महीना 83 साल बनते हैं, 83.33।
گویا ایک رات کی عبادت 83 سالوں کی عبادت سے افضل ہے. خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے. گویا افضل ہے ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ ہے کہ ایک شب کی عبادت کو خدا گویا ایک پورے انسان کی زندگی سے بہتر قرار دے رہا ہے. لہٰذا آج کی شب کوئی بدبخت ہی ہے جو محروم رہ جائے، جو خدا سے مانگ نہ سکے، خدا سے سوال نہ کر سکے، خدا سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے. اور یہ وہ رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں ملائکہ کو نازل کرتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور امر لے کر اپنے زمانے کی حجت پر نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر امر لے کر، تمام امور کو لے کر، کس کی زندگی کتنی ہونی ہے، کس کا رزق گھٹنا ہے یا بڑھنا ہے، کس کی عمر کم ہونی ہے یا زندگی کو بڑھانا ہے، کس کی موت کب آئے گی، اولاد کے مسائل، زندگی کے مسائل، یہ ساری چیزیں جتنے امور ہیں آج کی شب میں یہ ملائکہ لے کر حجت خدا پر نازل ہوتے ہیں. ایک زمانے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ مولا یہ ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، یہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمانے کی حجت پر نازل ہوتے ہیں. حضور آقا کریم جب موجود تھے تو ملائکہ کا نزول حضور پر ہوا کرتا تھا، اور حضور کے بعد یہی ملائکہ امیر المومنین پر نازل ہوتے تھے، پھر امام حسن مجتبیٰ، پھر سید الشہداء، اور چلتے چلتے یہ سلسلہ آج ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دوران اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر نازل ہوتے ہیں. گویا جتنے بھی امر ہیں وہ لے کر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر امر لے کر، صحت کے امور ہیں، زندگی کے امور ہیں، رزق کے امور ہیں، تمام امور لے کر، من کل امر لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. کس پر؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ امر لے کر کس پر آتے ہیں. اور یہ بات ہمارے لیے ملت جعفریہ کے لیے تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ امر صاحب الامر پر ہی نازل ہوتے ہیں. جو صاحب الامر ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نمائندہ ہے زمین پر، چونکہ فرشتے اللہ کے نمائندے پر نازل ہوتے ہیں. آپ پر اور مجھ پر تو فرشتے نازل نہیں ہوتے. ہم پر تو فرشتہ زندگی میں ایک ہی دفعہ نازل ہوتا ہے، اور جب آتا ہے تو ہمیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتا، ہمیں ساتھ لے کر جاتا ہے. لہٰذا یہ ملائکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے صاحب امر پر نازل ہوتے ہیں اور امام کی خدمت میں تمام معاملات کو رکھتے ہیں، تمام امور کو امام کی خدمت میں رکھتے ہیں. لہٰذا آج کی شب اگر کوئی توسل کرے، امام کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرے، دعاؤں کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، تو انسان وہ مقام پا لیتا ہے کہ امام بھی خوش ہو جاتے ہیں اور خدا بھی خوش ہو جاتا ہے. یقیناً اگر خدا آج کی شب میں انسان پر رحم کر دے اور خدا خوش ہو جائے، خدا کی خوشنودی حاصل ہو جائے، تو انسان کی زندگی بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے. انسان دین و دنیا میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے، انسان کی دنیا اور آخرت دونوں میں انسان سرخرو ہو جاتا ہے. لہذا ناظرین محترم، مومنین کرام، آج کی شب میں اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ آج کی شب کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، یہ عبادت کی شب ہے، یہ مغفرت کی شب ہے. آج کی شب ساری زندگی انسان سوتا ہے، نیند کے مزے لوٹتا ہے. آج کی شب اگر انسان تھوڑی سی قربانی دے دے خدا کے لیے، اپنے لیے، اصل میں تو خدا کے لیے بھی کیا، اپنے لیے ہے، اس میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں. ہم عبادت کریں گے تو اس کا فائدہ خدا کو نہیں ہونے والا، اس کا فائدہ خود ہمیں ہوگا. لہذا گویا یوں سمجھیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سیل پر ہے. وہ ایک اوپن آفر ہے کہ آج کی شب کون ہے کہ جو گناہ لے کر آئے میں بخش دوں، جو اپنی خطائیں لے کر آئے میں بخش دوں، جو رزق کی تنگی کی شکایت لے کر آئے میں رزق میں اضافہ کر دوں، جو اولاد کے نہ ہونے کا شکوہ لے کر آئے میں اس کو اولاد دے دوں. کون ہے کہ جو بیمار ہے میں اسے صحت دے دوں، جسے اولاد کی پریشانی ہے میں اس کی پریشانیوں کو حل کر دوں. گویا آج کی شب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے. اب اگر انسان اللہ کی اس آواز پر کان نہ دھرے اور خدا کی اس آواز پر کہ آؤ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، خدا تو یہ کہتے ہیں کہ آؤ سوال کرو، مانگو میں تمہیں عطا کروں. اب اگر مانگنے والا خواب غفلت میں ہو، مانگنے والا نیند کے مزے لوٹتا رہے، مانگنے والا اگر متوجہ نہ ہو اور پھر شکوہ کرے کہ خدا نے دیا نہیں، خدا نے بیمار کر دیا، یہ خدا نے رزق نہیں دیا، نہیں، خدا نے ایسا نہیں کیا، یہ ہم نے لیا نہیں، خدا تو دینے کے لیے تیار ہے. کیا آپ کے اور میرے پاس وقت ہے کہ خدا سے مانگ سکے؟ ہر روز اگر بیماری کا شکوہ کرتے ہیں، خدا آج صحت دینے کے لیے تیار ہے. کیا آپ کے پاس اور میرے پاس وقت ہے کہ خدا سے صحت کا سوال کر سکے؟ اولاد کی نافرمانی کی شکایت ہم اکثر کرتے ہیں، اولاد نافرمان ہے. آج خدا اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے تیار ہے. کیا ہمارے پاس وقت ہے کہ خدا سے دعا کریں؟ چونکہ دعا ایک ایسا اسلحہ ہے، مومن کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کو ایک ایسا ٹول دیا ہے، دعا سلاح المومن، جو مومن کا ہتھیار ہے. اگر مومن اس ہتھیار کو استعمال نہ کرے اور محروم رہ جائے تو یہ قصور مومن کا ہے.
دینے والا تو عطا کرنا چاہتا ہے. دینے والے کے پاس تو نعمتوں میں نہ کمی ہے نہ اس کے خزانے خالی ہوئے. وہ تو دینا چاہتا ہے, وہ تو عطا کرنا چاہتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے اور میرے پاس وقت ہے؟ آج کی رات کی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. ایک رات کی عبادت, ایک شب کی عبادت اگر 1000 مہینے سے یعنی 83 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے تو کون احمق ہوگا کہ جو اس شب کے فیوز و برکات سے مستفید نہ ہو. یقیناً جب ایک طرف ایک رات کی عبادت ہے اور ایک طرف 83 سال کی عبادت ہے, ایک رات کی عبادت اگر خلوص سے ہم نے کر لی, شرط خلوص ہے, شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ عبادت کرے, شرط یہ ہے کہ انسان تمام تر برائیوں کو چھوڑ دے, تمام تر گناہوں سے تائب ہو جائے, تمام تر اپنی برائیوں کو ایک سائڈ پر رکھ دے اور خالصتاً للہ قربتاً اللہ خدا کے حضور میں حاضر ہو جائے. پھر انسان کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. پھر انسان کو جو چاہیے وہ ملتا ہے. خدا دینا چاہتا ہے, خدا کے خزانوں میں نہ کمی ہے نہ خزانے خالی ہیں, نہ خدا بخل کرتا ہے. یہ آپ ہیں اور میں ہیں کہ جب ہم سے مانگا جاتا ہے تو ہم بخل کرتے ہیں. خدا بخل نہیں کرتا, وہ دینا چاہتا ہے. امر ضروری یہ ہے, سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے اور میرے پاس وقت ہے, ہم مانگ سکتے ہیں یہ نہیں. آج کی شب پوری شب عبادت کے لیے, آج کی شب کے خاص اعمال یہ ہیں. چونکہ اب تو ظاہر مغرب کا وقت گزر چکا, آج کی شب کا ایک خاص عمل یہ تھا کہ نماز مغرب سے پہلے آپ اگر غسل کریں توبہ کی نیت سے, استغفار کی نیت سے, لیلۃ القدر کی نیت سے. اگر ابھی تک آپ نے غسل نہیں کیا تو ابھی بھی غسل کر لیں. غسل لیلۃ القدر شب قدر کی نیت سے مستحب غسل ہے, سنت غسل ہے. آپ اس نیت سے کہ غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں لیلۃ القدر کا, شب قدر کا, پھر غسل توبہ کی نیت کریں, غسل استغفار کی نیت, ایک ہی غسل کرنا ہے, مختلف نیتوں کے ساتھ غسل کر کے. اس کے بعد آج کی شب کا آغاز صدقہ دینے سے کریں. سب سے پہلے صدقہ کریں, سب سے پہلے کچھ نہ کچھ اپنے پاس سے سائڈ پر رکھ دیں, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنی جاب کے لیے, اپنی صحت زندگی کے لیے, اور اپنے امام کا صدقہ نکالنا بھی نہ بھولیے گا. کیونکہ آج کی شب اگر آپ آغاز صدقہ سے کریں گے تو صدقہ وہ ہے کہ جو موت کو ٹال دیتا ہے. اگر کسی کی موت لکھی بھی ہے, ایک تو آج کی شب دعاؤں کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موت کو مؤخر کر سکتا ہے, اور دوسرا صدقہ دعا کے ذریعے بلا کو ٹال دیتا ہے, موت کو ٹال دیتا ہے. تو غسل سے آج کے اعمال کا آغاز کیجیے گا, اس کے بعد صدقہ نکالنا نہ بھولیے گا. اس کے بعد جو مختلف اعمال ہیں کہ جو آج کی شب, اور یہ پورا پیکج ہے, اس میں دعائیں بھی ہیں, تلاوت قرآن بھی ہے, اس میں نمازیں بھی ہیں, اور اس میں استغفار بھی ہے, اس میں درود پاک بھی ہے. اگر یہ کسی نے کر لیا, امام یہ کہتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جہنم بالکل نہیں جا سکتا, جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے. امام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ سورہ روم اور سورہ عنکبوت کو جو ان دو سورتوں کو آج کی شب میں پڑھ لے وہ جنت کا مستحق قرار پاتا ہے. لہذا چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. اگر آج کی شب محنت کر لی اور خدا کو راضی کر لیا, امام کو راضی کر لیا, لیکن شرط یہ ہے کوئی اس نیت سے نہ کرے کہ آج کی شب عبادت کریں گے اور کل سے پھر اسی زندگی کا آغاز کر دیں گے. وہی زندگی جس میں غیبت بھی ہے, وہی زندگی جس میں جھوٹ بھی ہے, وہی زندگی جس میں مومنین کو اذیت دینا بھی ہے, وہی زندگی جس میں مومنین کا مذاق اڑانا بھی ہے. وہی زندگی اگر کل سے پھر لوٹ آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی عبادت کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے, عبادت میں خلوص ہونا چاہیے, عبادت قربتاً اللہ ہونی چاہیے, اور عبادت انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو بھلا دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, پھر گناہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے, اور خداوند متعال سے دعا کرتا ہے کہ خدایا آج کی شب گزشتہ گناہوں کو تو بخش دے. یعنی دیکھیں نا, 83 سال کے اعمال سے, 83 سال کی عبادت سے اگر ایک رات افضل ہے, آپ کی اور میری زندگی تو ابھی 83 تک نہیں پہنچی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی ہماری زندگی گناہ ہیں, 60 70 80 50 جو بھی عمر بنتی ہے, اس عمر کے گناہ خدا معاف کر رہا ہے, یکدم خدا بخش رہا ہے. گویا ایک ایسا پیکج خدا نے دے دیا ہے, ایک ایسی ایمنسٹی خدا نے دے دی ہے کہ آج تک کے تمہارے جتنے گناہ ہیں وہ گویا ایسے تمہیں کر رہا ہوں کہ جیسے آج شکم مادر سے تم باہر آئے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بعد, آج کی عبادت کے بعد کل سے زندگی تبدیل ہو. اگر کل سے زندگی پھر وہی ہے, اگر کل سے میں پھر وہی پرانی روش پہ اگر آ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ کہ آج کی عبادت کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. کل سے زندگی تبدیل ہونی ہے. عبادت کا مقصد یہ ہے کہ زندگی تبدیل ہو. اگر آج سے پہلے چھوٹتا چھوڑ دوں, غیبت تھی چھوڑ دوں, کسی مومن کا برا سوچتا ہوں چھوڑ دوں, کسی کا برا کرتا ہوں چھوڑ دوں, کسی کی برائی کرتا ہوں, کسی کا مذاق اڑاتا ہوں چھوڑ دوں. اگر یہ سب آج کی شب میں نے عہد کر لیا اپنے ساتھ کہ میں, اور آپ اپنے ساتھ عہد کریں, میں اپنے ساتھ عہد کرتا ہوں, ہم اپنا محاسبہ کریں آج کی شب میں, اور اپنے ساتھ عہد کریں, اور خدا سے اور اپنے امام سے عہد کریں کہ آج تک کی جو زندگی گزری, ایک تو ہمیں کرونا نے یہ سبق سکھا دیا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لاکھوں کے حساب سے 2-3 مہینوں میں لاکھوں کے حساب سے لوگ مر چکے ہیں, اور خبر نہیں کہ آپ کا اور میرا بلاوا کب آ جائے.
لہٰذا آج کی شب خدا نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. کتنے ایسے ہیں کہ جو آج کی شب میں موجود نہیں ہیں, پچھلی شب قدر میں تھے, آج موجود نہیں ہیں, اور کتنے ایسے ہوں گے کہ جو آئندہ سال شب قدر میں نہیں ہوں گے. آپ اور میں کسی کو کچھ نہیں پتا کہ آئندہ شب قدر میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ موقع ہے, خداوند متعال نے یہ عظیم موقع ہمیں دیا ہے, اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا آپ کا اور میرا کام ہے. اگر آج کی شب غفلت کی نظر ہوگی, آج کی شب اگر ہم سوتے رہ گئے اور نیند کے مزے لوٹتے رہ گئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم خدا سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ خدایا رزق کی تنگی ہے, خدایا پریشانی ہے, خدایا بیماری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قصور میرا ہے. خدا نے تو جب رزق کو دینا اعلان کر دیا تھا اور دینا چاہ رہا تھا اور دے رہا تھا, جب تقدیر لکھی جا رہی تھی, چونکہ لیلۃ القدر جو ہے, لیلۃ القدر یہاں پر قدر جو ہے معصوم فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری تقدیر ہے, یہ تمہارا مقدر ہے, لکھا جاتا ہے کس کو رزق کتنا ملنا ہے, کس کی زندگی, کس کے معاملات کیسے ہونے ہیں, اسی شب میں لکھے جانے ہیں. اور انسان خود اپنی تقدیر کو بناتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. تقدیر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے, وہ اپنی زندگی جیسے بنانا چاہے بنا لے. نیند کے مزے لوٹتا رہے اور پھر شکایت کرے کہ زندگی خراب ہے, نہیں, یہ آپ کا قصور ہے, خدا کا قصور نہیں ہے. اور خدا نے تو موقع دی ہے, تمہارے پاس ایک پوری رات تھی, اپنے گناہ بخشوا لیتے اور اپنی زندگی کا قبلہ درست کر لیتے تو تمہاری زندگی اچھی ہو جانی تھی, زندگی میں سکون ہو جانا تھا, پریشانی, مصیبتیں, آفات و بلیات یہ سب ختم ہو جانی تھی. لہٰذا ہمارا مقدر ہمارے ہاتھ میں. اگلا سال ہمیں کیسا چاہیے, آئندہ شب قدر تک ہمیں ایک سال کیسا چاہیے, آج بنانا ہے, آج کی شب میں بنانا ہے. آئیے ذرا متوجہ ہو جائیں, محنت کریں اور آج کی شب, اگلا سال اور آئندہ سال بلکہ پوری زندگی اور آخرت کی زندگی کو اتنا اچھا بنا لیں کہ خدا ہم پر جنت کو واجب کرا دے, جہنم کی آگ کو ہم پر حرام کرا دے. دیکھیے نا, ذرا سی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے. آپ کو اور میرا ہاتھ اگر جل جائے, ذرا سا ہاتھ جل جائے تو انسان کتنا اس کو اذیت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں اس کو آئس میں رکھیں, اس کو پانی میں رکھیں, اس پر یہ چھڑکاؤ کریں, وہ کریں, ذرا سا ہاتھ جل جائے اور جب پورے کے پورے انسان کو بھڑکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا, اور یہ آگ دنیا کی آگ نہیں ہوگی کہ جو ذرا سی آپ اگر کوئی چیز اس پہ لگا دیں تو ٹھیک ہو جاتی. آخرت کی آگ اور دنیا کی آگ کا کوئی مقایسہ نہیں ہے. آخرت کی آگ آپ کوئی نسبت نہیں دے سکتے کہ یہ اس کی نسبت میں یہ آگ اتنی ہے. اگر یہ آگ اتنی خطرناک ہے تو وہ آگ کتنی خطرناک ہوگی. یقین کریں, نہ مجھ میں تحمل ہے, نہ آپ میں طاقت برداشت ہے کہ اس آگ کو ہم برداشت کر سکیں. لہٰذا آئیے اپنے گناہوں کو آج اعتراف کریں, اپنی بیماریوں کا اعتراف کریں. آپ جانتے ہیں آپ کے اندر کیا ہے, میں جانتا ہوں میرے اندر کیا ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے, آج بیٹھ جائیں اور آج خدا سے اپنے معاملات کو درست کر لیں. اور جہاں پر خدا سے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے, وہیں پر لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو بھی درست کرنا ہے. کہ یہ نہ ہو کہ عبادت میں تو ہم بہت آگے ہوں, سجدوں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے حق میں ہم اچھے نہ ہوں, ہمارے ماں باپ ہم سے راضی نہ ہوں, ہمارے بہن بھائی ہم سے راضی نہ ہوں, ہمارے دوست احباب ہم سے راضی نہ ہوں, ہمارے اڑوس پڑوس والے, محلے دار, یتیم, غریب, مسکین ہم سے ناراض ہو. نہیں, آج کی شب اگر کوئی ناراض ہے, میں آپ سے درخواست کروں گا اسے راضی کر لیں. اگر ہم سے کوئی خفا ہے اس سے معذرت کر لیں. زندگی کا پتہ کوئی نہیں, 4 دن کی زندگی ہے, پھر اندھیری رات, آج پتہ نہیں ہے کہ کس کی موت کب آ جائے. لہٰذا اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کسی کی رنجش ہے, اس کو ختم کر دیں. آئیے مخلوق خدا کو بھی راضی کریں, آج کی شب ایمان کو بھی راضی کریں, اپنے خدا کو بھی راضی کریں. تو آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا, بات طویل نہ ہو جائے, کہ ایک تو غسل کرنا ہے, غسل کے بعد آپ نے صدقہ کرنا ہے. صدقہ نکال کے رکھ دیں اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے امام کے لیے. صدقہ نکال کے رکھ دیں اور جب بھی آپ اس کو حقدار تک پہنچا سکیں اسے ضرور پہنچائیں. اس کے بعد 2 رکعت نماز آج کی شب کا خاص عمل ہے, کہ جس میں ہر رکعت میں آپ نے سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد, یہ سورت آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے ہر رکعت میں. نیت آپ یوں کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں لیلۃ القدر یا شب قدر قربتاً الی اللہ. 2 رکعت نماز, ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, تاکہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جائیں, ہمارے گناہ ختم ہو جائیں. استغفار کریں, اور استغفار جب کریں تو یقین کریں کہ اخلاص کے ساتھ کریں, اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں. کس کس کی میں نے غیبت کی ہے, کس کس کا میں نے دل دکھایا ہے, کس کس کی میں نے برائی کی ہے, کتنے لوگوں کو میں نے نقصان پہنچایا ہے. ایک ایک چیز اپنے سامنے رکھیں اور پھر کہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. پھر خدا گناہ معاف کرتا ہے. اگر گناہ میرے سامنے نہیں ہوں گے, اگر میں اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کر رہا اور خدا سے استغفار کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ کہ وہ فقط زبان سے استغفار ہو رہا ہے, دل سے استغفار نہیں ہو رہا. دل سے استغفار جس دن ہوگا, یقین مانے اس دن زندگی تبدیل ہو جائے گی. 70 مرتبہ استغفار کرنا ہے. اس کے بعد 2 طریقے ہیں نمازوں کے. ایک تو 100 رکعت نماز بیان کی گئی ہے کہ جس کی ہر رکعت میں الحمد
دو دو کر کے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں الحمد اور 10 مرتبہ قل هو اللہ احد۔ یہ نماز 100 رکعت ہے اور 100 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں آپ سورۃ الفاتحہ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ پڑھیں گے۔ یا دوسرا طریقہ یہ کہ آپ 102 رکعت نماز کی جو 6 دن کی قضاء عمری ہے وہ آپ پڑھ لیں، 6 دن کی قضاء عمری پڑھ لیں۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رہے، قضاء عمری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی کی قضا نمازیں ساری کور ہو گئی اب میری قضا کوئی نہیں ہے، نہیں، قضا اپنی جگہ پر باقی ہے، اگر کچھ نمازیں میری قضا ہیں تو وہ پڑھنی ہے۔ یہ قضاء عمری جو ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، گویا پوری عمر کی قضا نمازوں جتنا ثواب ہے، لیکن قضا نمازیں اپنی جگہ پر ابھی باقی ہیں، وہ میں نے ادا کرنی ہے۔ لہٰذا یا تو 100 رکعت وہ پڑھیں، ہر رکعت میں الحمد اور 10 دفعہ سورہ توحید، اور یا پھر 6 دن کی قضا نمازیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اگر قضا نمازیں آپ پڑھ لیں اور آپ کی 102 رکعت کا ثواب بھی مل جائے گا اور آپ کی 6 دن کی قضا نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دعا جتنی زیادہ دعا کریں، مناجات کریں، اور کوشش یہ کریں کہ خلوص کے ساتھ کریں، جو کریں اخلاص کے ساتھ کریں، جو کریں حضور قلب کے ساتھ کریں، جو کریں اپنے خدا کو یوں سمجھیں کہ خدا سامنے ہے، میرا امام میرے سامنے ہے۔ تمام ریاکاری اور دنیا کے خیالات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ اور اپنی توجہ اپنے خدا کی طرف کرتے ہوئے یہ اعمال اگر آپ کریں گے تو یقین مانے تبدیلی آ جائے گی۔ دعائے جوشن کبیر جو مفاتیح الجنان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر آپ کو مل سکتی ہے، اس دعا کا آج کی شب میں پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ زیارت سید الشہداء، زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آج کی شب میں پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لہذا زیارت وارثہ ہو، زیارت عاشورہ ہو، کوئی بھی زیارت جو آپ سید الشہداء کی زیارت آپ پڑھیں، آج کی شب ضرور 2 رکعت نماز بھی پڑھیں اور زیارت سید الشہداء بھی آج کی شب میں پڑھیں۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں کہ جن کا ذکر ہوا ہے، سورہ عنکبوت ہے، سورہ روم ہے، یہ 2 صورتیں ضرور پڑھیں۔ سورہ حامیم دخان ہے، یہ سورت 44 نمبر سورہ کہ جس میں قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہوا ہے 3 آیت میں، یہ صورت بھی آپ ضرور پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، استغفار جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں کریں، اور 1000 مرتبہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ 1000 مرتبہ اس کا پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ لہذا تسبیح آپ کے پاس ہے، ایک تسبیح میں آپ پڑھیں گے تو 100 مرتبہ آپ استغفار کر لیں گے، 10 تسبیح آپ پڑھیں گے تو 1000 مرتبہ آپ کا استغفار مکمل ہو جائے گا، اور 1000 مرتبہ ہی اگر آپ سورۃ القدر پڑھیں تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ سورۃ القدر بے شمار ثواب اور فضیلت رکھتی ہے، اور بالخصوص آج کی شب میں سورہ انا انزلنا سورۃ القدر کا 1000 مرتبہ پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور 1000 مرتبہ آپ اگر استغفار کریں یقیناً اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ قرآن مجید کی صورتیں ہیں، دعائیں ہیں مختلف، دعائے سلامتی امام زمانہ ہے جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، امام کی سلامتی کی دعا کرنا آج کی شب میں بہت اجر اور ثواب رکھتی ہے۔ گویا آج کی پوری شب آپ نے عبادت کے لیے وقف کرنی ہے، آج اپنے آرام کا خیال نہیں رکھنا اور خدا سے مانگنا ہے، آپ کی جو آپ کے دل میں خواہش ہے آج اپنے خدا کے سامنے رکھیے۔ شرط یہ ہے کہ خلوص ہو، شرط یہ ہے کہ مکمل اپنی توجہ کو خدا کی طرف رکھتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اور خدا سے اور اپنے امام سے یہ عہد کرنا ہے کہ مولا جو گناہ آج تک کیے تو معاف کر دے، امام کے صدقے میں، امام کے وسیلے خدا تو آج تک کے کیے گئے گناہ بخش دے، میں تیرا گناہگار بندہ تجھ سے وعدہ کرتا ہے آج کے بعد کوشش کروں گا، دعویٰ تو نہیں کر سکتا انسان، کوشش کروں گا کہ خدایا آج کے بعد نہ کسی کی غیبت کروں گا، نہ کسی کا دل دکھاؤں گا، نہ جھوٹ بولوں گا، خدایا نہ کسی کو دغا دوں گا، نہ کسی کا مذاق اڑاؤں گا، نہ کسی کو اذیت دوں گا، آج کے بعد خدایا حتی ممکن تیرا اطاعت گزار بندہ بن کے رہوں گا، تیری مخلوق کا فائدہ کروں گا، تیری مخلوق کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کروں گا۔ یقین مانیے آج اگر ہم نے اپنے خدا کو راضی کر لیا، آج اگر ہم نے اپنے امام کو راضی کر لیا، یقین کریں ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ ہماری زندگی میں تبدیلی آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ ہمارے امام کے لیے مشکل ہے نہ خدا کے لیے مشکل ہے۔ آج کی شب تمام امور امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، امام نے دستخط کرنے ہیں۔ اگر میں امام کو آج کی شب میں خوش کر لوں، اپنے امام کو ایسا بنا کے دکھا دوں جیسا امام چاہتے ہیں، تو امام میری فائل پر کیوں نہیں دستخط کریں گے؟ امام میری موت کو مؤخر کیوں نہیں کروائیں گے؟ وہ کروا سکتے ہیں، ان کا اختیار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اختیار دی ہے، وہ صاحب امر ہیں، خدا نے انہیں یہ قدرت دی ہے، وہ صاحب امر ہے۔ شرط یہ ہے کہ کیا میں اپنے امام کو راضی کر سکتا ہوں؟ کیا جس نے دستخط کرنے میری فائل پہ وہ مجھ سے راضی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے امام مجھ سے ناراض ہے، اور اگر میں مخلوق خدا کو ناراض کرتا ہوں میرے امام مجھ سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اگر میں کسی کا برا کرتا ہوں، کسی کا برا سوچتا ہوں، کسی کو تکلیف دیتا ہوں، کسی کا نقصان کرتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ میرے امام مجھ سے راضی ہو، قطعاً میرا امام راضی نہیں ہوگا۔ عبادت اپنی جگہ پر، معاملات اپنی جگہ پر، حقوق اللہ اپنی جگہ پر، حقوق الناس اپنی جگہ پر، لوگوں کے حقوق اپنی جگہ پر، خدا کے حقوق اپنی جگہ پر، دونوں کا خیال رکھنا ہے، بیلنس رکھنا ہے، جہاں پر خدا کو خوش کرنا ہے وہیں پر امام کو خوش کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کے معاملات کو بھی
اپنی نظر کے سامنے رکھنا ہے. چونکہ اگر لوگ ہم سے ناراض ہیں، مخلوق خدا ہم سے ناراض ہے، اگر شیعہ بہن بھائی ہم سے ناراض ہیں، اگر ہمارے مومن بہن بھائی ہم سے ناراض ہیں، تو بھول جائیے کہ ہمارے امام ہم سے خوش ہوں گے، بھول جائیے کہ ہمارا خدا ہم سے خوش ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا. کتنے ایسے واقعات ہیں، لیکن اب چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں آپ کا زیادہ وقت آج کی شب میں نہیں لینا چاہتا. انشاءاللہ آئندہ کے ایام میں آپ کی خدمات میں عرض کرتے رہیں گے. اگر لوگ ہم سے خوش ہیں، اگر ہمارے ایمانی بھائی ہم سے ناخوش ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا امام ہم سے خوش نہیں ہے. علی بن یقین کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب ساتویں امام کی خدمت میں گئے تھے، امام نے کہا تھا تم نے میرے ایک شیعہ کو، میرا نام لینے والا ایک ہے، کوفہ میں رہتے، تم نے اس کو ناراض کیے، جاؤ اس کو راضی کر کے پھر میرے پاس آنا. لہٰذا اگر ہم نے کسی کو ناراض کیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، آئیے ایک دوسرے سے معذرت کر لیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے. دنیا میں معذرت کر لینا آسان ہے، آخرت کی سختی کی نسبت. آج اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا حق ہماری گردن پہ، کسی کا ادھار ہم نے دینا ہے، کسی کا قرض ہم نے دینا ہے، اور ہم اس کو مان نہیں رہے یا ہم کسی کو دے نہیں رہے، کسی کا مال ہم نے دبا دیا ہے، کسی کو تکلیف ہم نے دی ہے، کسی کو اذیت ہم نے دی ہے، کسی کا دل ہم نے دکھایا ہے، آج کی شب جہاں پر خدا کو راضی کرنا ہے، وہیں پر مخلوق خدا کو بھی راضی کرنا ہے. آج کی حد تک اتنا ہی. میں دعا گو ہوں در عباس اہل بیت سینٹر کے منتظمین کے لیے، در عباس کے خدام کے لیے، انجمن غلامان عباس کے لیے، اور تمام مومنین و مومنات نارتھ ایسٹرن کی کمیونٹی کے لیے، اور در عباس کے معاونین جو ہیں جو ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، سب کے لیے خدا ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ سب کے گھروں پر خدا رحمت برکتیں نازل کرے. آپ سب کے بچوں کو خدا نیک اور صالح فرمائے. آپ سب کے مرحومین کی خدا مغفرت فرمائے، اور اس کمیونٹی کو خدا دن دگنی رات چگنی ترقی اور نصرت عطا فرمائے. آپ کے گھروں کو خدا جنت مآب بنائے، اور بحق محمد وآل محمد کرونا کے مرض سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں اور زیادہ ہو. ہم اچھے نمازی بنیں، اچھے روزہ دار بنیں، اچھے عزادار بنیں، اچھے ماتمی بنیں، اچھے نواخان بنیں، تاکہ ہمارے امام جب ہماری طرف دیکھیں تو خوش ہوں، نہ کہ ہمارے امام کا دل نہ خوش ہو. آج کی شب دعا کیجیے گا میرے لیے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. اگر آپ کے حق میں میری طرف سے کوئی کوتاہی ہوگی تو میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. خدا متعال ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرمائے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد آپ دعا افتتاح کا پروگرام دیکھیں گے انشاءاللہ. عامر شاہ صاحب دعا افتتاح پڑھیں گے، اور اس کے بعد یہ پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا. کل 9:30 بجے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.